अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 3 दिन चचा रियाज के पास कोर्ट राधा किशन में रहने के बाद मैं हफ्ते को लाहौर लौटा था। मुझे कॉलेज से 3 दिन की छुट्टी करके चचा रियाज के पास कोर्ट राधा किशन रहने का कोई शौक नहीं था। ये छुट्टी दरअसल मैंने बहालत मजबूरी ली थी। अब्बा जान ने ज़मीनों के एक चक्कर के बारे में लंबी चौड़ी तफसील बताकर मुझे रवाना किया था। यही ज़मीन का झगड़ा चुकाते दिन गुजर गए। मैं वापसी के लिए बेचैन था। चचा रियाज के रोकने पर भी नहीं रुका। अब्बा जान को चचा रियाज के दिए कागज़ और ज़मीनों से मुतालिक मुश्किल किस्म की टेक्निकल बातें सुनाकर मैं सीधा हॉस्टल आ गया। मेरे कमरे में हस्बे तवक्को पूरी पार्टी जमा थी। मेरी गैर हाजिरी पर सब ने मुझे खूब लताड़ा। मैं थका हुआ था, अपना बिस्तर सीधा करके लेट गया। मुझे लताड़ कर वो अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। उनकी गुफ्तगू नई नहीं थी। वो दिन भर के वाक़यात का जिक्र कर रहे थे, प्रोफेसर्स की नकलें उतार रहे थे, लड़कियों को डिस्कस कर रहे थे। ये आखिरी मौजू पिन पॉइंट कहलाता था। आज किसने कौन सा लिबास पहना था, किसने क्या बात की थी, कौन किस तरह चल रही थी। ये गुफ्तगू हॉस्टल में मौजूद एमए के हर स्टूडेंट के कमरे में होती थी, हूबहू उसी तरह जैसी यहाँ हो रही थी। मेरी नींद मुझ पर गालिब आ रही थी, वरना मैं भी शामिल गुफ्तगू होने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस न करता। यार, वो क्वीन ऑफ एलिगेंस के बारे में क्या ख्याल है? अली ने कमरे में आकर तौलिए से मुंह पूंछते हुए पूछा। 2 दिन का नखरा है, फिर चांदनी रातें। जफ़र की गुनगुनाती आवाज़ ने मेरी आंख खोल दी। क्वीन ऑफ एलिगेंस? यह खिताब बिल्कुल नया था। अपना ये कौन है? मैंने लिहाफ की बुक्कल बनाकर उठकर बैठते हुए पूछा। ओए, इसको बताओ कौन है? ये अब्बे का इंतकाल कराने गया हुआ था। सलीम ने रेडियो कान के करीब से हटाकर हाँक लगाई। अब्बे का नहीं, अब्बे की अराजी का। मैंने मुंह बनाकर तस्हीह की। तुम ये बताओ कि मैंने दोबारा सवाल करना चाहा। मैं बताता हूँ। अली मेरे करीब बैठ गया। परसों की बात है, हम बहुत ज़ब्त करके कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस की क्लास में बैठे थे जब चांद सुबह सवेरे ही चढ़ गया क्या, हमारी क्लास में उतर आई। यार, हम सज्जाद साहब की उम्र भी उनको तकरीबन बेहोश होने से ना बचा सकी। वो जूं पिछली सीटों की तरफ बढ़ती गई, तू हमारी गर्दनें और प्रोफेसर सज्जाद की नज़रें पीछे मुड़ती गईं। शुएब यार, तुमने इस ताज़ा फिल्म का पहला सीन मिस कर दिया। सलीम ने रेडियो बंद कर दिया। छोड़ो यार, तुम लोगों को सब इसी तरह हसीन लगा करती हैं। मैंने लिहाफ मजीद ऊपर ओढ़कर कहा। ओए, अभी तक तो सब बासी शक्लों पर गुजारा करते आए थे। क्या करते, मजबूरी थी। फिर भी हर एक के कई रकीब थे। और यार, असली दंगल तो अब होगा। अब सलीम संजीदा हो गया। नाम बताओ, मोहल्ले, वकूफ़ वगैरह वगैरह। मैंने आंखें बंद करते हुए पूछा, गोया जायचा तैयार करना चाहता हूँ। नाम उसका बड़ा डेकेडेंट है, लेते लेते मुंह बदमज़ा सा हो जाता है। नाम लो तो लगता है 80 साल की बुढ़िया लाठी टेकती चली आएगी। नाम को छोड़ो, गुलाब की खुशबू महसूस करो। सलीम सबसे ज़्यादा जोश खा रहा था। बताओगे या यूं ही पसंद नापसंद करते रहोगे? मैं अब इस जिक्र से बोर होने लगा था। नूर फातिमा, मिस नूर फातिमा, यह नाम है उसका। मोहल्ले वकूफ़ से आगाही नहीं हो सकी। फ़िलहाल लेट, बल्कि बहुत ही लेट एडमिशन पर आई है। मालूम पड़ता है कोई बड़ी तगड़ी सिफारिश थी। दोस्ती किसी से हुई नहीं अब तक। वक्त की पाबंदी मलहूज़े खातिर रखती है। 8:30 बजे आमद, 12 बजे रुखसती। मैं बयान नहीं कर सकता कि क्यों, लेकिन उसको देखते ही पहला नाम जो मेरे जहन में आया था ना, वो यही था, क्वीन ऑफ एलिगेंस। अली बता रहा था। सबसे ज़्यादा अचंभे की बात यही थी क्योंकि अली ने कभी भी किसी का इतना मुहज़्ज़बाना नाम नहीं रखा था। शुरू से अब तक जो लड़की हमारे हत्थे चढ़ी थी, अली के तजवीज़ करदा बेहंगम नामों से याद की जाती थी। राह ज़्यादातर सब्ज़ रंग पहनती थी, इसीलिए उसको ग्रीनलैंड कहा जाता था। आसिया ने बालों में गुलाबी फूल लटकाया होता या पोनी ही गुलाबी रंग की होती। अली ने उसको गुलाबी सुंडी कहना शुरू कर दिया। वेलकम पर नायला ने टिशू का जोड़ा पहना। अली ने उसका नाम वलीमा रख दिया। सादिया बालों की लटों को बेतहाशा पिनों के ज़रिए समेटा करती थी। अली उसको पिन कुशन के नाम से याद करता था। नगीना की गर्दन ज़रा सी अंदर दबी हुई थी। अली उसको फाख्ता कहता था।
ان میں سے کوई بھی नाम मुहज़्ज़बाना नहीं था, लेकिन अब क्वीन ऑफ एलिगेंस ने सब के साथ साथ मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया। और फिर नूर फातिमा को पहली बार मैंने स्पोर्ट्स डे के स्लो साइकिलिंग इवेंट में देखा। कोर्ट राधा किशन से मेरी वापसी के बाद वो 2 दिन नहीं आए। 2 दिन के बाद स्पोर्ट्स डे था। मैं इम्तियाज़ फारूकी से बातें कर रहा था जब वो राहत के साथ उधर आई। एक लम्हे को मुझे भी यूँ लगा जैसे ओवल में चांद उतर आया हो। उसके सामने, उसके पीछे, उसके इर्द गिर्द हर चीज़ मान सी पड़ने लगी थी। इससे कबल मुझे कभी एक लहजे का भी सकता नहीं हुआ था। और उस दिन 2.5 मिनट गुजर गए मुझे साकत खड़े सामने देखते हुए। सलीम और अली राहत से पुरानी शनासाई का फ़ायदा उठाने उधर को भागे और फिर राहत और नूर फातिमा को लिए इधर आ गए। क्या हाल है शुएब, कम कम नज़र आते हो? राहत ने मुझसे पूछा। ये अपने अब्बा जी का इंतकाल करवाने गया हुआ था, सलीम ने कहा। अब्बा जी का नहीं, ज़मीनों का। मैंने ज़मीनों पे लाशौरी ज़ोर देते हुए तकरीबन 20वीं मरतबा सलीम की तस्हीह की। आए आज कैंटीन पर चाय पीते हैं। अली कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ होने के मूड में नजर आने लगा। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, राहत ने हमेशा की तरह टुकड़ा तोड़ जवाब दिया और नूर फातिमा का हाथ पकड़कर अव्वल से बाहर निकल गई। और उसके जाने के साथ ही यूँ महसूस हुआ जैसे सारी चीज़ें पहले किसी आबोताब से चमकने लगी हों। देखा तुमने? सलीम ने कुछ इस तरह से मेरा हाथ दबाया जैसे नूर फातिमा उसकी दरियाफ्त हो। वैसे इसको हुस्न नहीं कह सकते। हसीन चेहरे कुछ और तरह के होते हैं, ये कुछ और है। इम्तियाज़ फारूकी सिन्फ़े मुखालिफ पर सिर हासिल तबसरा करने का माहिर समझा जाता था। अली, तुमने अब की बार बहुत ही सही नाम रखा है। इसको हुस्न नहीं, इसको एलिगेंस यानी पाकीज़गी कहते हैं। मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। और फिर रफ्ता रफ्ता नूर फातिमा हमारी गुफ्तगू के पिन पॉइंट का पिन पॉइंट बन गई। इम्तियाज़ फारूकी दुरुस्त कहता था, नूर फातिमा को हसीन नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके चेहरे, उसकी चाल ढाल और उसकी गुफ्तगू में इनफरादियत थी। उसने सभी को मुतासिर किया था। वो एक महवर बन चुकी थी जिसके गिर्द सब गर्दिश करने लगे। शायद ऐसा ना होता अगर क्लास की कोई दूसरी लड़की बाकियों से ज़रा सी ही मुख्तलिफ होती। बाकी सब एक जैसी थी। मनोमन मेकअप, फैशन के नमूने, चलते फिरते इश्तहार, बदेसी लहजे, बदेसी ज़ुबान, फास्ट म्यूज़िक, फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के लिए मिनट मिनट बाद मरने वाली ऐसी लड़कियां कॉलेज के अंदर, बाहर, सड़कों पर, बाज़ारों में फुट फुट के फासले पर चलती फिरती नज़र आती हैं। एहसास कमतरी कॉम्प्लेक्स की मारी हुई, मीडिया के हाथों तरबियत पाई हुई ये लड़कियां अपना आप दिखाती हुई, मैं बेनियाजी में खुदनुमाई का मुजाहरा करती हुई इन लड़कियों को देखकर बासी सब्जियों, बासी खानों और बासी ज़िंदगी का ख्याल आता था। पिछले 2-3 महीनों में तो सब गुजारा लगा करती थी, लेकिन नूर फातिमा ने आकर सबकी उम्मीदों पर, सबके मुस्तकबिल पर पानी फेर दिया था। बहुत सारे दिन गुजरने के बाद भी किसी को ये मालूम नहीं हो सका था कि वो कहाँ से आई है। अलबत्ता ये बात तय थी कि वो लोकल थी, हॉस्टल में नहीं रहती थी। वो क्लास शुरू होने से तकरीबन 2-3 मिनट कबल आती और आखिरी क्लास ख़त्म होते ही चली जाती। उसकी किसी लड़के से तो कुजा किसी लड़की से भी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। अगर कभी कोई टीचर छुट्टी पर होता तो वो उस खाली पीरियड में ही दोस्ती निभाने का शुगल करती, लेकिन बहुत ही महदूद पैमाने पर। वो कभी कभार राहत या सईदा के साथ नज़र आती, लेकिन इस दौरान उसकी ज़ुबान कम और उन दोनों की ज़्यादा हरकत करती और ये दोनों ही लड़कियां खुद को मावराए मखलूक ख्याल करती थीं, किसी को घास ना डालने की कायल। यूँ नूर फातिमा से किसी का भी तारुफ बाकायदा तौर पर ना हो सका। जहाँ तक उसकी इनफरादियत का ताल्लुक था, असल चीज़ उसकी सादगी थी। वो अच्छे लेकिन बहुत सादा लिबास पहनती थी। मेकअप से उसका चेहरा कतई आरी होता था। उसके चलने फिरने में अजीब सा वक़ार था, उसमें अजीब कशिश थी। वो जहाँ जाती बहुत सी नज़रें उसका पीछा करती जाती। वो इस बात से आगाह थी या नहीं कि क्लास के लड़कों के लिए वो फेवरेट टॉपिक बन चुकी है। इसका किसी को अंदाज़ा नहीं हो सका, क्योंकि शुरू से अब तक उसकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया था। ना तो वो राहत और सादिया की तरह किसी लड़के को देखकर कॉन्शियस होकर बेनियाज नजर आने की कोशिश करती, ना दीगर लड़कियों की तरह वो तरसी नज़रों से लड़कों की कतारों की जानिब देखती। वो कम गो थी, क्लास की दूसरी लड़कियों की तरह राह चलतों को सुनाकर बातें नहीं करती थी। क्लास में भी ज़्यादातर बोलने की बजाय सर झुकाए नोट्स बनाती रहती। उस रोज़ प्रोफेसर करामत इखलाकियात पर बात कर रहे थे। मोरल वैल्यूज़, मोरालिटी, रिस्पेक्ट,
ورچوز وہ سپینوزا اور ہٹلر کے خیالات سنا رہے تھے جب پچھلی سیٹ سے نور فاطمہ کی آواز ابھری۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے سر جس طرح نظر آنے کی کوشش کرتی ہے۔ لوگ بھوک، غربت، قحط ختم کرنے کے لیے ٹنوں کے حساب سے اناج فراہم کرتے ہیں، دوسری طرف انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ وہ اچانک بالمفصل بولی تھی۔ پروفیسر کرامت یکدم متاثر نظر آنے لگے۔ آپ بولیے، بولتی جائیے، انہوں نے کہا۔ قانون کس کام کے سر؟ جتنے بھی اصول بنا لے، انسان کرتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اسٹون ایج کا آدمی صرف اس شخص کو ختم کرنے کے در پہ رہتا تھا جو اس کو نقصان پہنچاتا تھا۔ آج کے ترقی یافتہ انسان کی وحشت ایک آدمی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ اجتماعی ہلاکت چاہتا ہے، معصوم اور بے ضرر انسانوں کا خاتمہ۔ ہیروشیما، ناگاساکی، ہنگری، پولینڈ، چیکوسلوواکیا، ویتنام، مشرقی پاکستان، فلسطین، کشمیر، افغانستان، انڈین پنجاب، ایک ہی مذہب کے لوگ اپنے ہم مذہبوں کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمیں مان لینا چاہیے سر کہ انسان انسان کا دوست نہیں ہے۔ روئے زمین کا مہذب ترین انسان بھی محض غرض کا بندہ ہے۔ کوئی نظریاتی کتاب ماں سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ کتابوں کی باتیں صرف کتابوں تک ہی محدود ہیں۔ بقول علی کے وہ چھپڑ پھاڑ کے بول رہی تھی۔ یہی وہ دن تھا جب مجھ جیسے بے فکر شخص کو ہر وقت کی فکر لگ گئی۔ 2 مہینے قبل کالج اول میں کھڑی نور فاطمہ کے سراپے سے متاثر ہو جانے کے باوجود میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ وہ کلاس کی موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ لیڈی بن چکی تھی۔ مجھے کامن چیزیں کبھی بھی پسند نہیں رہی تھیں، لیکن ذہانت ہمیشہ سے میری کمزوری رہی تھی۔ نور فاطمہ نے ذہانت کے میدان میں بھی اپنے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ پروفیسر کرامت کی کلاس میں جب وہ ایک کے بعد ایک نکتہ انتہائی خوبی سے اٹھاتی تو پروفیسر سمیت ساری کلاس دم بخود ہو کر سنتی جاتی۔ یہی وہ نقطہ آغاز تھا جس پر میں ہڑبڑا کر نور فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی ذہانت کا مقناطیس رفتہ رفتہ مجھے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ ادھر یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوا کہ کلاس کے باقی لڑکوں نے نور فاطمہ کو ناممکن میں شمار کر کے اس کا پیچھا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی قدنی کترانے کی کوشش کی، لیکن اس کے وجود سے نکلتی الٹرا ریز مجھے اپنے پیچھے چلنے پہ مجبور کرنے لگتی۔ اس سے قبل میرے سامنے زندگی کا کوئی واضح خاکہ موجود نہیں تھا۔ میں اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے بھاگا ہوا شخص تھا۔ ابا جی نے بہت پہلے کوٹ رادھا کشن سے کوچ کر کے لاہور میں انارکلی میں جوتوں کی دکان شروع کی۔ پہلی دکان چل نکلنے پر دوسری دکان مال روڈ پر کھولی، تیسری لبرٹی میں اور چوتھی مین مارکیٹ میں۔ ابا جی کی ترقی میں رفتہ رفتہ میرے چاروں بڑے بھائی بھی حصہ بٹانے لگے۔ میرے ہوش سنبھال لینے پر ابا جی فورٹریس میں بھی ایک دکان کھولنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جن دنوں میں ایف ایس سی میں تھا میرے اردو کے ٹیچر نے میرا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا، تمہیں تو فنکار ہونا چاہیے شعیب، تم میں اس قدر تخلیقی صلاحیتیں ہیں، تمہارا ذہن آرٹ کی طرف زیادہ چلے گا، سائنس تمہارے بس کا روگ نہیں، لہٰذا اپنی تباہی سے پہلے ہی اس میدان سے بھاگ جاؤ، زبردستی کرنے کا فائدہ نہیں۔ مجھے معلوم تھا میں سائنس میں نہیں چل سکوں گا۔ یہ میری ماں کی ضد تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اپنے ٹیچر کے منہ سے تخلیقی صلاحیتوں اور آرٹ کی بات سن کر جوتیوں کا کاروبار اسی روز میرے ذہن سے نکل گیا۔ میں نے ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جن کا کسی نہ کسی طریقے سے آرٹ سے کوئی تعلق تھا۔ ایف ایس سی چھوڑ کر ایف اے میں داخلہ لے لیا، پھر بی اے تک تو ابا جی نے بڑا صبر کیا، لیکن جب میں نے ایم اے میں داخلہ کی بات چھیڑی تو ان کا پیمانہ چھلک گیا۔ تم شہباز کے ساتھ بیٹھا کرو مین مارکیٹ والی دکان پر، تجربہ آئے گا، انہوں نے بظاہر تحمل سے کہا۔ مجھے پیسے چاہیے داخلے کے لیے، میری اپنی ہٹ تھی۔ اس وقت امی فلمی ماؤں کی طرح میرے کام آئی۔ پڑھ لینے دیں، بچہ ہے، انہوں نے سفارش کی، اور یوں میں نے یہاں ایم اے میں داخلہ لے لیا۔ گھر میں میرے چاروں بھائی اور ان کی فیملیز پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی رہیں۔ شور، ہنگامہ، آمد و رفت ہر وقت کا معمول تھا، اوپر سے ابا جی کی گھورتی نگاہیں اور گیس سے بھرپور لہجہ۔ میں اپنا سامان اٹھا کے ہاسٹل بھاگ گیا۔ ان دنوں بھی میں اپنے مستقل ٹھکانے کے بارے میں سوچنے کا پروگرام بنا رہا تھا جب نور فاطمہ نے مجھ پہ شب خون مارا۔ ظفر میرا دوست کہا کرتا تھا، اگر تمہیں واقعی کسی سے عشق کرنا ہے تو پہلے دن سے کوشش کرو، محبت ہو تو پہلی نظر کی، کیونکہ پہلی نظر کی محبت میں پیسہ بھی بچتا ہے اور وقت بھی۔ دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یک طرفہ عشق مکمل نقصان دہ ہے، اس کی کبھی ٹرائی نہ کرنا۔ میں نور فاطمہ کے عشق میں پہلی نظر میں مبتلا نہیں ہوا تھا،
اس نے بہت آہستہ آہستہ حملہ کیا، اس لیے میں پیسہ یا وقت بچانے کے معاملے میں خوش قسمت نہیں کہلا سکتا۔ ہاں، ظفر کے دوسرے کال کے مجھ پہ صادق آنے کا خدشہ ضرور تھا، کیونکہ بہت عرصے تک تو میں نور فاطمہ سے یک طرفہ محبت میں مبتلا رہا۔ یہ صورتحال ایک ایسے شخص کے لیے جس کے سامنے کوئی واضح مستقل زندگی، کوئی واضح مقصد نہیں تھا، بڑی پریشان کن تھی۔ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ نور فاطمہ کے پس منظر کے بارے میں کسی کو بھی اچھی طرح علم نہ تھا۔ صبح وہ ٹویوٹا کرولا کے تازہ ترین ماڈل پر ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر آتی، واپسی پر اسے گرین سنی بما بدلے ہوئے شوفر لینے آتی۔ جو عمارت اس کی گاڑیوں سے ٹپکتی تھی وہ اس کے لباس اور استعمال کی دیگر اشیاء سے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہاں سے آتی تھی اس کا بھی کسی کو علم نہ تھا۔ بالآخر تجسس سے مجبور ہو کر ظفر نے ہماری کلاس کے داخلہ فارم کھول ڈالے۔ اس کی والدیت کے خانے میں والد کے نام کے ساتھ مرحوم لکھا ہوا تھا۔ اس کا ایڈریس ماڈل ٹاؤن کے ایک پرانے ایریے کا تھا۔ ظفر نمبر دیکھ کر گھر تک ہو آیا۔ کالی جھاڑ جھنکار خاتمے کے قریب گھر، جس میں ایک قریب الخاتمہ بڑھیا رہتی تھی، ظفر نے ہی بتایا تھا۔ ظفر اور دوسرے لڑکوں کی جنوخیزی شروع کے چند دن تک محدود رہی۔ جب رفتہ رفتہ دوسری لڑکیوں نے اپنے منہ سے نو لفٹ کے بورڈ اتار پھینکے تو لڑکوں کی توجہ نور فاطمہ سے ہٹ کر اب دوسری لڑکیوں کی طرف بھٹک گئی۔ کلاس میں وہ اب بھی بحث میں زور و شور سے حصہ لیتی تھی۔ اس کی آواز میرے دل کی بیٹس مس کراتی جاتی۔ اس سے پہلے میں کلاس میں لا تعلق بنا بیٹھا رہتا تھا، مجھے کسی بھی بات میں قابل غور چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نور فاطمہ کی آمد کے بعد میں نے لاشعوری طور پر کلاس میں ہونے والے ڈائلاگ میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ بہت عرصے تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو انچاہا عذاب میرے سر پڑ گیا ہے اس کا میں کیا کروں۔ نور فاطمہ کے لیے میں نے جو کچھ محسوس کیا تھا وہ میرے دل میں تھا۔ دوستوں میں، کالج سے باہر میں وہی خوش باش ہنستا کھیلتا شعیب شیخ تھا، لیکن اندر سے میں اوپر سے نیچے تک بدل چکا تھا۔ میری زبان پر نور فاطمہ کا ورد رہتا تھا، لیکن جب کوئی دوسرا اس کے بارے میں بات کرتا تو میں یوں انجان بن جاتا جیسے اس کے نام کی کس لڑکی سے میرا کوئی تعارف تک نہیں۔ ظفر، سلیم اور علی اب نور فاطمہ کے بھاری دلائل اور ہر وقت کی بحث سے بور ہو چکے تھے۔ یہ بھی باسی کڑی ہے یار، جس میں رہ رہ کے ابال اٹھتے ہیں، اوپر سے مزاج خدا کی پناہ، کون اس کے نخروں میں 2 سال ضائع کرے۔ وہ سب متفقہ فیصلہ دے چکے تھے، مجھے ان کے تبصرے کھولا جاتے تھے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ اس سے میری براہ راست بات چیت، کیا حال ہے، کلاس ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی تک محدود رہتی۔ وہ معمولی سی بات کا جواب بھی بڑے اعتماد کے ساتھ دیکھ کے راستہ چھوڑ جاتی اور میں موقع کی تلاش میں سرگرداں کھڑا رہتا۔ نور فاطمہ کی کلاس میں موجودگی کا ایک یہ نتیجہ نکلا کہ میں جو بیزاری کی حالت میں کلاس میں مارا جایا کرتا تھا، اب کلاس کے تیز ترار اور ذہین اسٹوڈنٹس میں شمار ہونے لگا۔ وہ ادھر نہ آتی تو میں بھی نیم بندھی آنکھوں اور خالی دماغ کے ساتھ کلاس میں ایک طرف پڑا کلاس کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہتا۔ میں اس کی شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے مرعوب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک میں اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرنا تو کجا، اس سے بات تک نہیں کر پایا تھا۔ اپنی خواہش میں اس ناکامی نے مجھے اعلیٰ درجے کی حماقت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس روز وہ لائبریری سے ایشو کرائی گئی کتابوں کا ڈھیر شاپنگ بیگ میں ڈال کر لائبریری کی طرف آئی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا اور میری نبض تیز ہو جاتی تھی۔ میں نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، حلق میں آیا دل مزید اوپر چلا گیا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں اس کی طرف چلا آیا۔ آپ کتابیں واپس کرنے آئی ہیں؟ یہ کس قدر بے تکا سوال تھا۔ اس وقت میں یہ بھول جانا چاہتا تھا۔ یہ شاپنگ بیگ، میرا مطلب ہے یہ للی شوز، یہ ہماری دکان ہے، یہ مین مارکیٹ والی شاخ بھی اور دوسری بھی۔ خود سے اس قدر احمقانہ بات کی توقع مجھے کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اچھا پھر؟ اس نے شاپنگ بیگ میز پہ رکھ دیا۔ آپ کو یہ شاپنگ بیگ چاہیے یا کوئی کتاب؟ اس کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ کچھ نہیں جی، کچھ نہیں، میں جو کلاس میں بکرات بنا رہتا تھا، بھیگی بلی بنا واپس آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے سنجیدگی سے اس جادو کا توڑ سوچنا شروع کر دیا جو نور فاطمہ نے مجھ پہ کیا تھا۔ میں کالج کے بعد گھر آ جاتا، امی اور چاروں بھائیوں کی فیملیز میں دل لگانے کی کوشش کرتا، رشتہ داروں دوستوں کے گھروں کے چکر لگاتا، ابا جی کی نگاہوں کا جان بوجھ کے سامنا کرتا، مگر نور فاطمہ آکٹوپس کی طرح میرے ارد گرد حلقہ تنگ کر چکی تھی۔ صبح کالج میں اس کا چہرہ ان تمام کوششوں پر پانی پھیر دیتا جو میں نے گزشتہ شام پناہ کی تلاش میں کی ہوتی۔ اس روز پروفیسر رشید چھٹی پہ تھے۔
لڑکیوں کا چھوٹا سا گروپ لیڈیز روم میں گھسا کل کل کر رہا تھا۔ کلاس کے لڑکے جان بوجھ کر لیڈیز روم کے سامنے سے بار بار گزر رہے تھے اور راہیں بھر رہے تھے۔ ظفر مجھ سمیت اپنے پورے گروپ کو لیے باہر استادہ ہو گیا۔ لیڈیز روم میں کسی نے گنگنانا شروع کیا۔ لیڈیز روم سے ہمارا فاصلہ انچ انچ گھٹتا گیا۔ ظفر نے پردے کے اوپر والے شیشے سے اندر جھانکا۔ نور فاطمہ، اس نے سیٹی بجائی۔ نور فاطمہ کی آواز فردوسی بیگم کو مات کر رہی تھی۔ اس نے غزل شروع کی ہوئی تھی جو کہ اب ختم ہونے والی تھی۔ وہ چاروں میرے ارد گرد سے کھسک کر غائب ہو گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور سب لڑکیاں باہر آنے لگی۔ کیا ہے؟ پن کشن نے اکھڑے لہجے میں مجھے دیکھ کر کہا۔ میں بلبل کے چہچہانے کی آواز سن کے ادھر آ گیا۔ بہت میٹھی آواز تھی جی۔ مجھے علم نہیں اس قدر عامیانہ سی بات میرے منہ سے کیسے نکلی۔ شٹ اپ ول یو، راحت گردیزی اپنی سبز شال جھاڑتے ہوئے کانوینٹ زدہ انگریزی میں بولی۔ میں راحت گردیزی کو نہیں نور فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، نور فاطمہ کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں اٹھائیں اور مجھے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو بروٹس یو ٹو۔ وہ سب مجھے تقریباً زبردستی راستے سے ہٹا کر نکل گئیں۔ اس واقعے کو دوستوں کو سنانا میری زبردست حماقت تھی۔ اس دن کے بعد سے نور فاطمہ کو کوئین آف ایلیگنس کی بجائے بلبل کہا جانے لگا، لیکن اس دن کے بعد سے نور فاطمہ کی بروٹس تم بھی والی نظر میرا تعاقب کرنے لگی۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں تھا۔ میں تو اس سحر کے کھینچنے پر لیڈیز روم کے دروازے تک پہنچ گیا تھا جو اس نے مجھ پہ کیا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیتی۔ پھر اس واقعے کے چوتھے روز جب میں گھر جانے کے لیے موٹر سائیکل نکال رہا تھا، مجھے نور فاطمہ گرین سٹی میں بیٹھی دکھائی دی۔ گھر جانے کا خیال چھوڑ کے میں اس گرین سٹی کا پیچھا کرنے لگا۔ آج میں یقیناً اس کا کھوج لگا لینے والا تھا۔ چند الٹے سیدھے موڑ کاٹ کر وہ واہگہ جانے والی سڑک پہ مڑ گئی۔ میں 12 بجے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی نے مجھے چکر پہ چکر دے کر 3 بجا دیے۔ بھوک پیاس اور مسلسل موٹر سائیکل چلانے نے میرے سر سے عشق کے بھوت کو آن واحد میں اتار کر سڑک پر دے مارنے کی کوشش کی، مگر میں مایوس نہیں ہوا تھا۔ واہگہ بارڈر سے آگے آگے وہ کہاں جائے گی؟ لیکن اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کو میں پیٹرول چیک کرنے رکا اور گرین سنی گھمن گھیری ہو کر غائب ہو گئی۔ تپتی دوپہر، بھوک پیاس اور مسلسل سفر نے میری حالت غیر کر دی تھی۔ اس پر وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک مار کر واپسی کی سڑک پہ موڑا۔ فیروز سنز کے قریب پہنچ کر موٹر سائیکل کا پیٹرول بالکل ختم ہو گیا۔ موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے للی شوز کی مال روڈ والی دکان تک آتے آتے اپنی جنوں خیزی کی حماقت کی تاپ میرے دماغ تک جسمانی بخار کے ساتھ 104 ڈگری تک پہنچ چکی تھی۔ دکان پر موجود نیاز بھائی مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ اس رات جب میں ہوش میں آیا، میں نے نور فاطمہ کے عشق کے بھوت کو بھاگ جا کا منتر پڑھ کر کاغذ میں بند کر کے اس کی گولی بنا کر اس کو آگ لگا دی۔ یہ میرا اپنا احساس تھا کہ میں یہ قصہ ختم کر رہا ہوں۔ مجھے یقین تھا اس تپتی دوپہر میں اس نے مجھے اپنا پیچھا کرتے ہوئے بھانپ لیا تھا، اسی لیے وہ اپنی گاڑی کو گھمن گھیری بنائے گرد آلود علاقوں کی خاک چھانتی رہی تھی۔ دوسرے لڑکوں کی طرح میں نے بھی نور فاطمہ کو ناممکنات میں شمار کر کے اس کا صفحہ اپنی زندگی سے پھاڑ دیا۔ تیسرے دن بخار کے ساتھ ساتھ نور فاطمہ کے عشق کا پارا بھی 98.5 کے پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا۔ دوستوں کے علاوہ کچھ لڑکیوں اور ٹیچرز نے بھی میری غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ ہر ایک کو وجہ بتاتے ہوئے میں نے کنکھیوں سے نور فاطمہ کو دیکھنا نہ بھولا، مگر وہ یوں انجان بنی رہی گویا اسے کچھ علم نہ ہو۔ پھر اچانک وہ غیر متوقع واقعہ ہوا۔ میں کلاس میں امتیاز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کلاس میں کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور عین میرے سامنے کھڑے ہو کر براہ راست مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، یہ تھیوری میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، مجھے اسائنمنٹ تیار کرنا ہے، پلیز میری ہیلپ کیجیے۔ اس نے برٹنڈ رسل کی کتاب میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ میرے حق میں بہت برا ہوا۔ اب جب کہ میری جنوں خیزی فریزنگ پوائنٹ تک پہنچ چکی تھی، وہ برٹنڈ رسل سمیت مجھے پھر تاؤ دینے آ گئی۔ میں خود سے کیے تمام عہد بھول گیا اور برٹنڈ رسل سے کوئی خاص رغبت نہ ہونے کے باوجود بڑے احترام سے وہ صفحہ کھولا جس میں اس نے بال پوائنٹ رکھا تھا۔ پھر آدھا گھنٹہ اسے وہ نکات سمجھانے میں گزرے جن کو میں نے خود کبھی نہیں پڑھا تھا، مگر وہ آدھا گھنٹہ ایک نئے سرے سے نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ دوستوں میں مشہور ہو گیا۔ بلبل نے شعیب کو سفید جھنڈی دکھا دی۔ کاش اس نے دکھائی ہوتی۔ کوئی پوچھتا، کیوں شعیب، بلبل کا چہچہانا کیسا لگتا ہے؟
میں ہر قسم کی بات برداشت کرتے ہوئے اس سے محو گفتگو رہتا۔ اس کی گفتگو مذہب، دنیا، وفاداری، دینداری، تعلیم، سیاست، کائنات اور طبیعت کے گرد گھومتی۔ ہمارے صوفی کس قسم کے نظریات رکھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ سیاستدانوں کے شجرہ نسب، تعلیم، کائنات کے رموز، ہر موضوع پہ کمال حاصل تھا۔ وہ بولتی جاتی، میں پاس بیٹھا سنتا رہتا۔ وہ مجھ سے اپنے نظریات سنانے پر اصرار کرتی تو مجبوراً مجھے بولنا پڑتا۔ سب ہمیں اکٹھا بیٹھا دیکھ کر اوئے ہوئے اور بڑے مصروف ہو قسم کے جملے کستے، مگر میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پارٹ 1 میں اس نے متوقع طور پہ ٹاپ کیا۔ نرا کتابی کیڑا، ایسی لڑکیاں خالی لفافہ ہوتی ہیں، صرف پھونک بھری ہوتی ہے ان میں۔ علی نے رزلٹ سن کر کہا، مگر تمام پروفیسرز اس کی ذہانت کے، اس کے علم کے قائل تھے۔ آپ شعیب صاحب بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ، وہ مجھ سے کہتی۔ کیا تم سے بھی زیادہ؟ میں دل میں سوال کرتا، مگر وہ فالتو بات کرنے کی قائل نہیں تھی۔ مجال ہے جو اس نے کبھی مجھ سے ہی پوچھا ہو کہ تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، پڑھنے کے علاوہ کیا کرتے ہو۔ ایسے میں کس کو جرأت ہو سکتی تھی اس سے پوچھتا۔ میں تو ویسے بھی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ بہت سارے دن وہ کالج نہیں آئی۔ بہت کم لوگوں نے اچنبھے کا اظہار کیا۔ ایسا ہو جاتا تھا، کئی اسٹوڈنٹس کئی دن غیر حاضر رہتے تھے۔ بظاہر میں بھی دوسروں کی طرح انجان بنا رہتا تھا، لیکن اندر ہی اندر بے چین اور مضطرب۔ کاش ایک بار ہی میں نے اس سے پتہ پوچھ لیا ہوتا۔ ماڈل ٹاؤن والا گھر بس نام ہی کا گھر تھا، اس میں وہ نہیں رہتی تھی۔ اگر میں نے اس سے پوچھ لیا ہوتا تو یہ پریشانی تو نہ دیکھنا پڑتی۔ بڑی دیر سے اترے پٹڑی سے یار، ظفر نے ہنس کے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا ہے جو سب اس سے امپریس نظر آتے ہیں۔ وہی ناک، وہی نقشہ جو سب لڑکیوں کا ہوتا ہے، وہی عمر جو دوسری لڑکیوں کی ہے۔ کیا خاص ہے اس میں؟ تمہیں علم نہیں ظفر، وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، وہ بہت مختلف ہے۔ اس میں ایک عجیب سا اسرار ہے، اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ بولتی نظر آتی ہے۔ وہ ایک لیجنڈری کریکٹر نظر آتی ہے۔ اس کو اگر کوئی نام دینا تو لیونگ لیجنڈ کا دو۔ امتیاز فاروقی نے واقعی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ میں پچھلی سائڈ پر آ گیا۔ وہ شیر کے منہ والے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ اس کے گرد کچھ لوگ کھڑے تھے، غالباً اس کی امی کی تعزیت کرنے کے لیے۔ مجھے پروفیسر رشید اپنے ساتھ آفس کی طرف لے گئے۔ جب میں باہر نکلا تو باہر رش کم نظر آ رہا تھا۔ ظفر وغیرہ کی تلاش میں میں ادھر ادھر پھر رہا تھا جب میری نظر اس پہ پڑی۔ مکمل سفید لباس اور سطے ہوئے چہرے کے ساتھ نور فاطمہ دی لیونگ لیجنڈ کسی انوکھی تمثیل کی صورت میں بخاری آڈیٹوریم کے باہر تنہا ایستادہ تھی۔ میرے اندر لاوا آخری نقطے تک ابلنے لگا۔ ایک انجان قوت کے زیر اثر میں تیز قدموں سے چلتا اس تک پہنچا۔ آکٹوپس کی طرح جکڑے اس کی سوچ نے مجھ سے کہلوایا، کچھ کرو نور فاطمہ، اب یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ الفاظ بہت تیزی سے میرے منہ سے نکلے۔ اس نے چونک کر حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب رنگ اتر آیا اور وہ مجھ سے بھی زیادہ تیزی سے، تقریباً بھاگتے قدموں سے پیچھے مڑ کے چلی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں تنہا کھڑا اس کو غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ اس رات مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اپنی جلد بازی پہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا غصہ آنا چاہیے۔